बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सोहा अफजल। आप सब देखने वालों को सोहा अफजल का सलाम। बखैर आफियत होंगे मैं उम्मीद करती हूँ, लेकिन इस प्रोग्राम का आगाज़ उस बात से करूँगी जिसको हमेशा मैं अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करती हूँ, और हमेशा मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं इस कोट को ऐड करने की कोशिश करती हूँ, या यूँ कहें कि इस शेर को ऐड करने की कोशिश करती हूँ। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में फॉलो भी किया इस चीज़ को। प्रोग्राम के आगाज़ में आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये है कि आप सोच सकें कि आखिर हमारी पैदाइश की, हमारी इस दुनिया में आने की वजह क्या है। कहते हैं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। बेशुमार फरिश्ते अल्लाह ताला की दिन रात पाके बयान करते हैं। तो सोचिए अशरफुल मखलूकात को पैदा करने का मतलब और मकसद क्या था। मकसद दरअसल ये था कि हम इस दुनिया में, जिसे हम एक आजमाइश कहते हैं, दीन और दुनिया को किस तरह से बैलेंस करके चला जा सकता है। आज के इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का ख़ास तौर पर मकसद ये है कि राइट लेफ्ट आगे पीछे आजकल मुझे हर बंदा शदीद परेशान दिखाई देता है। और अगर बात की जाए उम्मत मुस्लिमा की, तो बीइंग अ मुस्लिम मुझे लगता है कि इस्लाम में हर चीज़ का सलूशन डिटेल में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हमें मदद की तलब होती है तो अपने इर्द गिर्द लोगों पर रिलाई क्यों करते हैं, जब हमें हर चीज़ के मसले का हल पता है। लेकिन वो हल कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको कहाँ पर रिसर्च करनी है, लॉजिक्स कहाँ से ढूंढने हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में पर्सनली इस चीज़ को हमेशा एक्सपीरियंस किया है कि जब तक आप लोगों पर रिलाई करते हैं मुश्किलें मज़ीद बढ़ती चली जाती हैं। आप सिर्फ ये सोच लें कि हाजत सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही पूरी कर सकती है। तो अल्लाह ने जब कुरान पाक की सूरत में, इस्लाम की सूरत में, शरअ की सूरत में हर चीज़ का डिटेल हल हमें दिया है, तो फिर हम क्यों दुनियावी चीज़ों में ढलते चले जा रहे हैं और हमें क्यों इस चीज़ का हल नहीं मिलता। इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का मकसद, और आज जो मेरे साथ खसूसी गेस्ट मौजूद है स्टूडियो में, उनको बुलाने का मकसद ये है कि आपके घर के मसाइल, आपकी पर्सनल ज़िंदगी के मसाइल, आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी के मसाइल, हर वो मसला जो आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों हम रोज़ाना सुबह उठते हैं और ज़िंदगी को एक जंग की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं और ये ज़्यूम करते हैं एट दी स्टार्ट ऑफ द डे कि ज़िंदगी एक जंग है और हमने इसे लड़ना है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप नियत करते हैं नमाज की, इस तरह से आप सेम डे उठकर नियत कर लेते हैं इस चीज़ की कि ज़िंदगी एक जंग है और आज मैंने सारा दिन इस जंग से लड़ना है। तो नियत अच्छी करेंगे तो चीज़ें अच्छी और बेहतर होती चली जाएंगी। किस तरह से बैलेंस करना है आपने दीन और दुनिया को, कहाँ से हल तलाश करने हैं। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ आपसे करा देती हूँ। शेख मुफ्ती तौक़ीर साहब आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इस्लामिक और सेक्युलर एजुकेशन डिटेल में इनको अबूर हासिल है, रिसर्च बेस्ड लॉजिकल रीजंस, और आपके जो भी सवालात आज मुझे मौसूल हुए इस प्रोग्राम के लिए, वो तमाम सवालों के जवाब मैं ढूंढने की कोशिश करूँगी, और कोशिश करूँगी कि स्क्रीन के उस तरफ जितने लोग मुझे आज देख रहे हैं उनको तमाम सवालों के जवाब मिल सके। उसके अलावा मजहबी स्कॉलर हैं, मास्टर इन कंप्यूटर साइंसेज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, अखलाकी तरबियत पर डिटेल में कि अखलाकियात होते क्या हैं। आजकल इतनी कमी हमारे लोगों में, इर्द गिर्द बड़े हों, छोटे हों, बूढ़े हों, अखलाकियात की कमी क्यों पाएगी, इसका बाइस क्या है, इसकी वजह क्या है, उसको डिग आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इंस्टीट्यूट है इनका नूरुल इल्म के नाम से, दुबई बेस्ड। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी ये पूरी दुनिया में देते हैं। जहाँ भी आप मौजूद हैं इनसे रब्ता किया जा सकता है, लेकिन ये प्रोग्राम कंडक्ट करने का खुसूसी मकसद सिर्फ आप तक इनकी तालीमात पहुँचाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? आपके आने का बेहद शुक्रिया, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का मकसद, बार बार मैं जब उसको एग्जेजरेट करके बता रही हूँ, तो उसका मकसद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में बड़े परेशान हैं और हम अपने इर्द गिर्द आजकल लोगों को बहुत परेशान देखते भी हैं। अब उनका हल हम तलाश करते हैं दुनियावी चीज़ों में। किस तरह से बैलेंस करके ज़िंदगी को लेके चला जा सकता है दीन और दुनिया, ताकि हमारे लिए आसानियाँ हो दुनिया में भी और दीन में भी। हम तो बहुत परेशान लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग बहुत परेशान हैं, नो डाउट अबाउट दैट, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा डीप स्टडी करें, थोड़ा डीप डाउन जाएं उसके अंदर, तो ऐसा लगता है हमने वो परेशानियां खुद से अपने हाथों से ले ली हैं, कमा ली हैं। एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूँगा पहले तो दीन और दुनिया के एतबार से। हम लोग कई दफ़ा एक बात करते हैं, बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि ये शख्स दुनियादार है और ये शख्स दीनदार है, जबकि मेरे ख्याल में कि दीनदारी और दुनियादारी कोई दो चीज़ें नहीं है, ये बिल्कुल एक ही चीज़ है। दुनियादार का मतलब है कि ये दार घर को कहते हैं, सारे लोग दुनिया में रहते हैं तो हम सब दुनियादार हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो दुनियादार नहीं है। और दीनदार सबको होना चाहिए,
ایکچولی چونکہ ہم نے اپنے دین کو مسجد تک مدرسے تک بالکل ایسے اور ایک صرف یہاں تک محدود کر دیا ہے تو ہم لگتا ہے کہ یہ ہمارا دین ہے اور پھر باقی جو ہے ساری ہماری دنیا. کئی لوگ آتے ہیں پاس اور کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی دین اور دنیا کو بیلنس کیسے کریں. تو میں ان سے ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو not two different things, یہ دو کے مختلف چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ اپنی پوری دنیا کو جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ہمیں جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں اور بہت خوبصورت انسٹرکشن سیٹ دیا گیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اگر ہم اس کے مطابق گزاریں گے تو ہماری دنیا دین بن جائے گی, ہمارا گھر دین بن جائے گا, ہمارے ریلیشن شپس دین بن جائیں گے, ہمارے جابس, ہمارے بزنسز, ہمارا کچھ بھی ہو, ایوری تھنگ جو ہے وہ ہمارا دین ہے. اور اتنی پرفیکشن کے ساتھ ہمیں دیا گیا ہے کہ انفارچونیٹلی ہم ان سولوشنز کو کہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ سارے سولوشنز ہمارے پاس موجود ہیں. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں لیکن یہاں پر ایک چیز ایڈ کر لے اور اس کا جواب بھی ساتھ دیجیے گا. آپ نے کہا کہ ہم لوگ یہ اسیوم کرتے ہیں کہ دیندار کون ہے اور دنیا دار کون ہے, اور ہم نے کچھ نا ایفیلیشن سیٹ کر دی ہیں. ایک اور چیز ایڈ کریں, اپیرنس بہت میٹر کرتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص ہے, پینٹ شرٹ پہنتا ہے, تو کیا وہ دیندار نہیں ہو سکتا؟ یا ایک شخص جس کو ہم اس لباس میں دیکھتے ہیں جو ہماری شرع نے ہمیں بتایا کہ آپ نے اس نوعیت کا لباس زیبتن کرنا ہے, ہم یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ وہی انسان دیندار ہو سکتا ہے. ہمارے تو کرائیٹیریا ڈفرینٹ نہیں ہو گئے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہم لوگ کسی کی فزیکل ایکسپیرینس سے اس کا اندر جو ہے, اس کا جو دل ہے, اس کا باطن ہے, اس کی روحانیت کا اندازہ نہیں کر سکتے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپیرنس کے اندر بالکل دیکھنے میں سو کالڈ دیندار نہیں لگتے ہیں, لیکن ان کا اندر دل بہت خوبصورت ہوتا ہے اور ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں. باقی جو دین کی چیزیں ہیں وہ بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن صرف ان کی اپیرنس سے نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ بندہ ایسا ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ بات کرنے کے بعد تھوڑی سی ایک بات ایڈ کروں گا کہ اپیرنس اس لحاظ سے میٹر تھوڑی سی کرتی ہے کہ اٹس لائک اے یونیفارم, رائٹ. آپ جب مثال کے طور پہ کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر داخلہ لیتے ہیں, آپ کسی آرگنائزیشن کا حصہ بنتے ہیں, تو آپ کے ایک یونیفارم سیٹ ہوتا ہے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مثال کے طور پہ ایک آرمی میں ہے, کہ یہ ایک آرمی پرسنل ہے, وہ اس کا یونیفارم سے پتہ چلتا ہے, ورنہ مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آرمی میں کام کرتا ہے. تو لیکن اس کی جو آؤٹ ورڈ اپیرنس ہے وہ صرف یونیفارم کی حد تک ہے, لیکن اب کوئی بندہ یونیفارم پہن کے اپنے ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کرتا. مثال کے ویلکم بیک ناظرین. ایک خاص مقصد کے ساتھ, ایک خاص ٹاپک نہیں بلکہ آپ یوں کہیں کہ جنرل ٹاپک ہے. ہر چیز کو, ہر شعبے کو آپ کی زندگی میں ٹچ کرنے کی میں کوشش کر رہی ہوں, اور مفتی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کوشش یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب دیا جا سکے, لیکن آغاز جو ہے وہ اپنے گھر سے کر لیتے ہیں. گھر میں اگر دیکھا جائے تو کس نوعیت کے مسائل میں, باہر کی بات نہیں کری, پروفیشنل لائف کی بات نہیں کری, اخلاقیات کی ہم نے بات کی, لیکن میں ٹیکنیکلٹیز کو ڈسکس نہیں کری. گھر کے مسئلوں کی بات کریں, میاں بیوی, بچے, والدین, ساس بہو, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج کل ہم زیادہ سٹریس میں آتے ہیں. اس کے لیے کیا احکامات ہیں ہمارے پاس, اور بڑے ماڈرن طریقے سے میں اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کروں, کیونکہ آپ یہ چیزیں بہت سنتے ہیں, یوٹیوب پہ بے شمار چیزیں ہیں, گوگل پہ بے شمار چیزیں ہیں, بہت سارے مفتیان دین اس پر ڈیٹیل میں ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس سلوشن کیا ہے, اس کو کوشش کریں گے اس کا جواب لینے کی. مفتی صاحب, یہ مسئلے بڑے عام ہیں اور بہت زیادہ ہیں. آپ اگر ایک میک اپ روم کی بات کریں, جہاں پہ ہم ہوتے ہیں, کسی ڈپارٹمنٹ کی بات کریں, آپ کسی گھر کی بات کریں, دوستوں کی, ہر 2 بندوں میں سے ایک بندے کے ساتھ یہ مسئلہ تو ضرور ہے. آپ کس مسئلے کی بات اسی مسئلے کی کہ آپ کے گھر میں آپ کے رشتے کس حد تک متاثر ہو گئے, چاہے وہ میاں بیوی کی ہوں, بچوں کے ہوں, ساس بہو کے ہوں. اس کی بیسک وجہ آپ کو کیا لگتا ہے, ہم کہاں لیک کر رہے ہیں بیسکلی؟ دیکھیں, لیک تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ایک ہی جگہ پہ کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو سولوشنس ہیں اس کو ہم نے دین سے نہیں لیا, ہم نے کہیں اور سے لینے کی کوشش کی ہے. اور میں نے تھوڑا سا ٹچ اپون بھی اس کے بارے میں کیا تھا کہ سنت کے اندر ہر چیز کا سولوشن موجود ہے. اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں شوہر بیوی کے ریلیشن شپ کے ساتھ, فار ایگزامپل شوہر بیوی کا ریلیشن شپ سب سے زیادہ خوبصورت ریلیشن شپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی یہ فرمایا ہے کہ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے ہی تمہارا جوڑا بنایا اور تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو. اب دیکھیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ شادی کا مقصد
کہ تمہیں سکون ملے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس ریلیشن شپ میں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اس میں تمہارے لیے محبت رکھ دی اور رحمت رکھ دی. کیا بات ہے. اب یہ تو قرآن کہہ رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سکون, محبت, رحمت. لیکن کتنے گھر ہیں جن کے اندر اس ریلیشن شپ کے اندر سکون بھی ہے, محبت بھی ہے, رحمت بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس سولوشن تو ہے, لیکن ہم نے اس سولوشن کو ایکوائر کرنے کی کوشش نہیں کی, لینے کی کوشش نہیں کی. سنت اگر آپ دیکھیں, سنت میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی اپنی بیویوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھا, جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سنت قرار دیا ہے, اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارے لیے سنت بہترین نمونہ ہے. اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی ازواج کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک رکھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مثال کے طور پہ ان کے ساتھ انہوں نے ریس لگائی. اب دیکھیں اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر ہیں. آج کل آپ جتنے ٹائٹلز دیکھتے ہیں, یہ مولانا ہے, یہ مفتی ہیں, یہ شیخ ہیں, یہ شیخ الاسلام ہے, جتنے ٹائٹلز لوگ دیتے ہیں عزت کے طور پہ آج کل دینی سربراہوں کو, وہ سارے کے سارے ٹائٹلز کو ملٹیپلائڈ بائی مینی ٹائمز, وہ یہ اللہ کے رسول ہیں. وہ اپنی بیوی کے ساتھ ریس لگا رہے ہیں دل لگی کے لیے, صرف دل لگی کے لیے. ایک دفعہ لگائی اور ان کو جیتنے دیا اور وہ خوش ہو گئے. اگلی دفعہ دوبارہ لگائی کچھ عرصے بعد اور پھر خود جیت گئے, اور پھر مذاق میں کہتے ہیں دیکھو تم نے مجھے ہرایا تھا نا, کہ تم سے میں اس ہار کا بدلہ لیا, صرف پیار کے لیے. ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پانی پی رہی تھی, تو انہوں نے کہا عائشہ تھوڑا میرے لیے بھی بچا لینا. تو انہوں نے اب کوئی اور بھی گلاس لے کے دوسرے سے پانی پی سکتے تھے. جب انہوں نے بچا کے دیا تو انہوں نے کہا کہ عائشہ آپ نے کہاں سے پیا تھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ادھر سے. پیالہ گھما کے ادھر اپنے لب مبارک رکھ کے ادھر سے پانی پیا. محبت کا اظہار, محبت کا اظہار, یہ سنت ہے, ایکسپریشن. اور یہ نہیں ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہا ہے, شوہر کی طرف سے. سیدہ عائشہ کی بھی جو سنت ہے, ان کی اسوہ جو ہے, وہ ساری ہماری آج کل کی بیویوں کے لیے بھی شی از اے رول ماڈل. وہ شاعری کر رہی ہیں ان کے لیے. ایک انہوں نے شعر لکھا کہ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. کہتی ہیں کہ ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے, اور میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ اچھا ہے, کیونکہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج تو عشاء کے بعد بھی رہتا ہے. اب ایسی بیویاں جو ہیں شوہروں کے لیے اس طرح محبت کے اظہار کریں گے تو اللہ کرے کہ کوئی شوہر شاید فرعون ہی ہوگا کہ وہ اس طرح سے اس کو ریسیپریکیٹ نہیں کرے گا. یہ ہمارے گھر کے اندر شوہر بیوی کے مسائل جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو سکون دینے کے لیے, درگزر کرنے کے لیے, محبت کرنے کے لیے, جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رحمت ہے. رحمت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے اونچ نیچ ہوتی ہے, انسان ہیں ہم لوگ, میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں, میری بھی وائف سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, ان کی غلطیوں کو میں نظر انداز کروں, میری غلطیوں کو وہ نظر انداز کریں. دیکھیں یہ تو درگزر کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں. جس شخصیت کی, جس ہستی کی آپ نے مثال دی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک ایسی عورت کا انتخاب کرنا جو کہ اس زمانے کی عرب کی سب سے مالدار خاتون, ورکنگ وومن. بینگ اے ورکنگ وومن, مجھے کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے, مجھے نہیں, مجھ جیسی 10 خواتین کو. ہم بڑے آج 21st سینچری ہے, دائرہ آف ٹیکنالوجی, ہم کہتے ہیں مرد کے شانہ مشانہ عورتیں کام کر رہی ہیں, سمتھنگ اینڈ سو فار. لیکن کس قسم کے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے, خاص طور پر اگر شادی کی بات کی جائے. مفتی صاحب اس پوائنٹ پر آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ورکنگ وومن کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے, پہلی بات. اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے اسلام نے بتایا کہ آپ نے پردے کا کس طرح سے اہتمام کرنا ہے, محرم نامحرم ہر چیز کی تمیز ہمیں موجود ہے, لیکن ہم کام کر رہے ہیں, کام کی نوعیت ہے, کام کے لوازمات ہیں, کچھ کام کی ڈیمانڈس ہیں. ایسی صورتحال میں کیا احکامات ہیں, کس طرح سے زندگی میں چلا جا سکتا ہے شریعت کو ساتھ لے کر؟ جی دیکھیں بہت سارے شعبے ہیں ہماری زندگیوں کے جس کے اندر ہمیں خواتین کی ضرورت ہے. ہمیں ڈاکٹرز چاہیے, ہمیں فیمیل ڈاکٹرز چاہیے, نو ڈاؤٹ, ہمیں ریڈیولوجسٹ چاہیے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کی بہن, آپ کی ماں, آپ کی وائف, ان کی الٹرا ساؤنڈس کرنے ہیں, ان کے ایکو کرنے ہیں, اور آپ کو پورے ہاسپٹل میں کوئی خاتون نہیں ملتی کہ آپ کی وائف کے, آپ کی بیوی کے, آپ کی بیٹی کے, آپ کی
ان کی الٹرا ساؤنڈس کر سکیں. They are not then you comfortable think with at the end of the day آپ سوچتے ہیں کہ یار خواتین کو ہونا چاہیے تھا. کدھر ہیں خواتین؟ ہمیں ٹیچرز چاہیے, ہماری بچیاں ہیں وہ پڑھنا چاہتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک قرآن کو حفظ کرنا ہو کسی بچی نے, کبھی آپ کو ایک قرآن کی حفظ ٹیچر نہیں ملتی, حافظہ نہیں ملتی, آپ کو ٹیچرز نہیں ملتی. ہمیں ایسے شعبے ہیں جہاں پہ ہمیں خواتین کی نہ صرف کہ ضرورت ہے, وہ ایک ایبسلیوٹ مسٹ ہے کہ اس کے بغیر آپ کا معاشرہ چل ہی نہیں سکتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے رولز ہیں جہاں پہ خواتین کو چاہیے, ان کو فل ان کرنے کی شدید ضرورت ہے. اور یہ بہت امیزنگ رولز ہیں, ٹیچر ہونا, ڈاکٹر ہونا, جہاں پہ آپ نہ صرف اپنی ذاتی ضروریات بھی آپ کی آف کورس پوری ہوتی ہیں, لیکن آپ کسی سوسائٹی کو ایک کچھ دے بھی سکتے ہیں اگر آپ آگے پاس آن بھی کر سکتے ہیں. اور بھی جگہوں پہ ضرورت کے تحت خواتین کو آف کورس کبھی کبھی نوکری کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی وڈو ہو گئی, کوئی بیوہ ہو گئی خاتون, اس کا شوہر بہت ینگ ایج میں انتقال کر گیا, تو اب اس کا کوئی اور کمانے والا نہیں ہے, تو ان کو جانا پڑتا ہے. صرف ایک چیز جو خیال کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کی ہم جب بات کرتے ہیں, یہ ایک بالکل ٹوٹل ڈفرینٹ ٹاپک ہو جائے گا, لیکن انفارچونیٹلی ایک فیکٹ ہے, اس کے اندر ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ٹھیک ہونے والی ہیں. ہم اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں, ہمیں ریسنٹ واقعات, انفارچونیٹ واقعات ہوتے ہیں. آپ بھی جانتی ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں, کس طریقے سے ہماری خواتین کو, ہماری بچیوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری ماؤں کو, ان کو عزت نہیں دی جاتی ہے. اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور تو پھر ہمیں بینگ وومن, ایک خاتون کی حیثیت سے, جب اگر مجبوری میں مجھے جا کے کام کرنا پڑتا ہے تو مجھے اپنا دفاع خود کرنا ہے. I have to defend myself. اور اس کے لیے پھر ہمارا دین, یہ جو آپ سے نے بات کی کہ آپ جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں, اپنی لمیٹیشنز کا خیال کریں, ایک پروفیشنل ایٹیچیوڈ ہو, جو پردہ ہمارے دین کے اندر ہے وہ اصل میں خاتون کی پروٹیکشن ہے. That's what it is. یعنی اور اس کی آنر ہے, دین اس کو عزت دیتا ہے کہ تم ایک عزت دار خاتون ہو, تم کوئی خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی راستے میں پڑا ہوا ایسی پتھر نہیں ہو کہ جس کو دل چاہے ٹھوکر مار کے چلا جائے, تم ہیرا ہو. آنیسٹلی میں تو میرے استادوں نے مجھے یہی عورت کے بارے میں سکھایا ہے کہ عورت ہیرا ہوتی ہے اور ہیرے کی عزت کی جاتی ہے, کوئی وہ پتھر نہیں ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں, تو ہمیں بس اگر کسی کو ان کام کرنے کی ضرورت ہو ویلڈ ریزن کی طرف, بس یہ ہے کہ اس میں بھی دین ہمیں گائیڈ لائنز دیتا ہے, اپنا خود انسان پروٹیکٹ کرے, اور ہمیں باقی مردوں کو بھی جا کے ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ چیز جو میں بات کر رہا ہوں, ہمیں یہ مردوں سے بات کرنی ہے, یہ میں سب مردوں سے بات کر رہا ہوں کہ عورت کی عزت یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. بیوی کی عزت, ماں کی عزت, ہمارے دین کے اندر سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ ایک عورت کی ہے, اس کو ماں کہتے ہیں. بیوی کے بارے میں بات کر چکا, سنت میں کیسے ہے, بہن کی عزت ہے, بیٹی کی عزت ہے ہمارے معاشرے, ہمارے دین کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں, زیادہ ہوں, اس کی تربیت کرے, اس کو اخلاق سکھائیں, اس کا خیال کریں, اور پھر جب وہ بڑی ہو جائے تو اس کا جب پراپر میچ ملے, اس کی شادی کر دے, تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. یعنی یہ بیٹی کی عزت سکھائی گئی ہے. تو ہمیں دین میں عورت کی عزت کرنا سکھائی گئی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا. ہمیں مردوں کو بھی ٹرین کرنا ہے, اور خواتین کو بھی دین کے دائرے کے اندر رہ کے ضرورت کے تحت اس طرح کی اگر ضرورت پڑے تو پھر بس ایک پروفیشنل ایٹیچیوڈ کے ساتھ, اپنی لمیٹیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی پروٹیکشن کرتے ہوئے ہمیں کام کرنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب, مجھے لگتا ہے دیکھیں آپ بھی اس چیز کو اگری کریں گے شاید کہ آپ اس تمام چیزیں اپنے معاشرے میں سے سیکھتے ہیں. آپ کی اپ برنگنگ کے دوران جس چیز کی پریکٹس آپ زیادہ تر دیکھیں گے وہی اپنی زندگی میں کریں گے, سیکھیں گے, اس کو اس طرح سے پروسیو کریں گے. چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں, کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین. نارملی میں یہ چیز پرسیو کرتی ہوں اور دیکھتی ہوئی, اور خود بھی میں نے پرسنلی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ ہم بہت ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں. ایوری ون انکلوڈنگ می, انکلوڈنگ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم ایک چیز کو کرتے ہیں بہت زیادتی کے ساتھ اور پھر کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر بات کی جائے ہمارے تعلیمی نظام کی, تو میں نے کوشش کی ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ مل کر ہر چیز کو کور کیا جائے. لیکن اگر ہم دیکھیں تعلیمی اداروں کو, پرائیویٹ اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کو, تو اگر مدارس کی بات کی جائے خاص طور پر, تو بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے.
شرح سکھائی جاتی ہے, شرح میں تمام چیزوں کے احکامات سکھائے جاتے ہیں, سلوشن سکھائے جاتے ہیں, لیکن ایسے ادارے پاکستان میں ہر ایک سٹی میں, ہر ایک ضلع میں, ہر ایک علاقے میں ہونے چاہیے جہاں پر ہمیں یہ سکھایا جائے کہ دین اور دنیا کو بیلنس کر کے ماڈرنائزیشن طریقے سے کس طرح سے لے کے چلا جا سکتا ہے. نور العلم کے نام سے جو انسٹیٹیوٹ مفتی صاحب آپ دبئی میں رن کر رہے ہیں, بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے اور اس نوعیت کے پاکستان میں انسٹیٹیوٹ ہونا کتنا ضروری ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی, پہلے تو ایک چیز ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ کچھ اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں, رائٹ. مثال کے طور پہ آپ اگر میڈیکل کالج کے اندر جائیں تو میڈیکل کالج کے اندر آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ انجینئرنگ سکھائی جائے گی, رائٹ. میڈیکل کالج از سپوز ٹو بی ٹیچنگ میڈیسن. تو اسی طریقے سے جب ہم اپنے مدارس کی بات کرتے ہیں نا, ایک کبھی کبھی ایک مسکنسیپشن پیدا ہوتا ہے مدارس کے بارے میں کہ جی مدارس کے اندر آپ انجینئرنگ کیوں نہیں پڑھا رہے, میڈیسن کیوں نہیں پڑھا رہے. مدارس جو ہیں ہمارے, اس کے اندر چونکہ فوکس دینی تعلیم ہے, دینی تعلیم کے اندر اب قرآن کی, حدیث کی, اسی کی آف شوٹس ہیں ساری کی ساری. اور سبحان اللہ 8 سال کا کورس ہوتا ہے, عالم کورس, جو کہ 8 سال آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ, اور ہم بات کریں 8 سال آن ٹاپ آف 10th گریڈ, یعنی 10ویں گریڈ کے بعد 8 سال آپ اس کو ایکویلنٹ کر لیں آپ کسی اور سیکولر ایجوکیشن کے اندر, تو ایک بہت ایکسپرٹ لیول کے اندر جا کے دین کو سکھایا جاتا ہے. میں چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن بہت ایکسپرٹیز دی جاتی ہے. ہمارے مدارس کے اندر ایک چیز جو ہمیشہ سے تھی وہ تھی اخلاقی تربیت بھی بچوں کی, ساتھ ساتھ دین کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. میں چونکہ خود سے اس سارے کورس کا حصہ بنا ہوں, میں نے, لیکن صرف ڈفرینس یہ ہے کہ میں نے پہلے اپنی سیکولر ایجوکیشن حاصل کی اور اس کے بعد میں نے اس کو پڑھا, تو میں بہت میچور تھا جب میں ان کتابوں کو پڑھا. اور وہ جو ہوتے ہیں وہ ریلیٹیولی بچے نسبتاً ینگ ہوتے ہیں جو کہ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں, تو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ لیول کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ ایک میچور آدمی اس کو پڑھے ورسز اب بچے پڑھیں. لیکن ان کی ایک بیس بہت اچھی اسٹرانگ بنائی جاتی ہے, اخلاقی تربیت ان کو دی جاتی تھی اور ابھی بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ دی جاتی ہیں. تو ایک تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مدارس, سارے کے سارے مدارس جو ہیں وہ اخلاقی تربیت کے اوپر اسی طرح سے تو زور دیں جیسے کہ ہمیشہ ہماری ٹریڈیشن کا حصہ رہا ہے. اور وہ لوگ اسپیشلائزڈ ہیں دین کی جتنی بھی برانچز ہیں اس کے اندر ماسٹرز کرانے کے اندر. لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ایسے بچے بھی چاہیے کہ جو کہ دین کی تعلیم کو بھی حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو باقی جو علوم ہیں ان کو بھی حاصل کریں, تاکہ وہ لوگ دینی بیک گراؤنڈ کے ساتھ, جن کو دین کی اچھی سمجھ ہے, اس کے ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی ہوئی ہے, ان کی مورل ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے, اس کے ساتھ وہ باقی علوم کو بھی حاصل کر کے اس کمبینیشن کے ساتھ آگے آئیں, تاکہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں ہمارے اس ملک کے, بیوروکریسی ہے, باقی جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں, ادھر آئیں اور وہاں جا کے ان کی بھی باغ دوڑ سنبھالیں, تاکہ اس ملک کے اندر جو دین کی ایک مسکنسیپشن پھیلی ہوئی ہے اس کو دور کیا جا سکے. نمبر 2 کہ جس چیز کا فقدان ہو چکا ہے, جس چیز کی ڈیفیشنسی ہمارے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اخلاقیات کی, اس کی ہم بات کر رہے ہیں, چونکہ وہ اس ٹریننگ کے ساتھ نکل کے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ بڑی جگہوں پہ پہنچیں گے تو وہ اس چیز کو سپریڈ کر سکیں گے. تو ایسے انسٹیٹیوٹس ہم کو چاہیے جو کہ دونوں کو لے کے چلیں. مدارس اپنا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کیونکہ میں ان کو اندر سے جانتا ہوں, لوگ ان کو اندر سے نہیں جانتے, اس لیے لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑی سی مسکنسیپشن بھی ہے. ایسا نہیں, وہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس کے پیرلل میں ایسے انسٹیٹیوٹس بھی چاہیے. نور العلم انسٹیٹیوٹ کے اندر ہم لوگ, ویسے جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے دبئی میں وہ انسٹیٹیوٹ ہے, لیکن جو آن لائن رن کرتے ہیں وہ ہم اکیڈمی کے نام سے ہیں, نور العلم اکیڈمی, جو میں نے اور میری وائف نے آج سے تقریباً 12 سال تقریباً غالباً ہو گئے, ہم نے اس کو پلیٹ فارم اللہ کی توفیق سے, اللہ کی مدد سے رکھا. تو اس اکیڈمی کے اندر ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم لوگ جنرلی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے بچے اور بچیاں لائیں جن کا سیکولر بیک گراؤنڈ ہو. ہمارے ساتھ جو مثال کے طور پہ
پتہ نہیں ان کو لڑکے کہنا بھی چاہیے کہ نہیں، مرد جو پڑھتے ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، سیکولر ایجوکیشن میں ان کی بہت اچھی تعلیم ہے، وہ آتے ہیں. جس طرح میرا بیک گراؤنڈ ہے وہ پھر ہم لوگ ان کو ٹرین کرتے ہیں، ان کو ہم پڑھاتے ہیں، دین کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ دیتے ہیں. اور جو بچیاں بھی ہمارے ساتھ، لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، خواتین بھی پڑھتی ہیں، وہ بھی اسی طرح سے ایک بہت اچھے سیکولر بیک گراؤنڈ کے ساتھ آتی ہیں. تو ہم ان کو ایک تو بیک گراؤنڈ وہ لیتے ہیں، اس کے اوپر ہم ان کو جو دین کی جو ایجوکیشن ہے، ڈیپ ایجوکیشن وہ دیتے ہیں، اور ساتھ میں ان کی اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں، ان کی مورل ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں. میری وائف بھی ماشاءاللہ انہوں نے بھی علم پڑھا، وہ بھی MBA ہیں، ان کی بھی اسپیشلائزیشن جو ہے مارکیٹنگ کے اندر ہے. تو ان کا بیک گراؤنڈ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کہ میرا ہے. تو الحمدللہ وہ خواتین کے اوپر اسی نہج پہ محنت کر رہی ہیں. اور تو یہ چیز ہمارا گول بھی یہی ہے کہ دینی سیکولر ایجوکیشن پلس دینی ایجوکیشن کی تھوڑی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ اور کریکٹر بلڈنگ اور مورل ویلیوز کریٹ کرنا، تاکہ جب یہ جائیں باہر کام کریں، اپنی جگہوں پہ کام کریں، اپنے پروفیشنز کے اندر کام کریں، تو ایک اچھا با اخلاق مرد ہو، ایک پاک اخلاق عورت ہو، ایک اچھی بیوی ہو، ایک اچھی ماں بنے، ایک اچھی ساس بنے. اور یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ایشو ہے، ساس اور بہو کے گھر کے اندر کے مسائل، وہ ایک اچھی ساس بنے، ایک اچھی بہو بنے. تو یہ ہمارا فوکس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہم اللہ کرے کہ اس کے اندر کوئی کامیابی ہو. اور میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر کام ہو، اس بیس کے اوپر کام ہو، اور ایسے انسٹیٹیوٹس بننے چاہیے. مفتی صاحب، آپ بیسیکلی جب کنکلیوڈ کر رہے ہیں تو اس پر بات ہو رہی ہے عورت ذات کی، جو بہو ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، تمام تر رشتے بڑے خوبصورتی سے ایک ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے. انشاءاللہ اگلا سیشن ہماری کوشش ہوگی ہم ان کے ساتھ ضرور کریں، وہ آپ کے ساتھ تشریف لائیں. لیکن اگر ہم بات کریں ان تمام انسٹیٹیوٹس کی، مدارس کی، پرائیویٹ اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے پہلے ایک اسکول آتا ہے جسے ہم ماں کی گود کہتے ہیں. وہ اسکول جہاں سے ہم بیسیکلی سیکھنا شروع کرتے ہیں، جہاں سے ہمیں وہ تربیت ملتی ہے جو ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اس وقت گھروں میں اپنے بچوں کو وہ تربیت دے رہی ہے، انسٹیڈ آف کہ ہم ریلائی کرتے ہیں ٹیچر سکھائے گا، بچے کو ٹیچر نے سکھانا ہے. ایون تو کہ سپارہ پڑھنے والی نے بتانا ہے کہ سپارہ کیسے پڑھنا ہے، ناظرہ کیسے پڑھنا ہے، قرآن پاک کے لیے الگ ہے، ٹیوشن کے لیے الگ ہے، کالج کے لیے الگ ہے، اسکول کے لیے الگ ہے. ہم ٹوٹلی ریلائی کرتے ہیں ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے بیسکلی. آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے، اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں ایک اور سیشن چاہیے ہوگا. لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ کی بہت پیاری بات کی، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. ہم جو اپنی انسٹیٹیوٹ کے اندر، اکیڈمی کے اندر جو ہم لوگ اپنی بچیاں جو جیسے میں نے کہا آتی ہیں، ان کو اسی بات کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھی ماں کیسے بننا ہے. بچے کی ٹریننگ بچے کی پیدائش کے بعد نہیں، بچے کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے بچے کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے. جب ایک ماں، ایک ایکسپیکٹنگ مدر جب قرآن پڑھتی ہے، آؤٹ لاؤڈ پڑھتی ہے، بچے کے جو ہیئرنگ ہے وہ بہت جلدی ڈیولپ ہو جاتی ہے، وہ اس سے ریلیٹ کر پاتا ہے. ماں جو ہے وہ ایک اچھے ایٹماسفیئر کے اندر رہے، ایک اچھے ماحول کے اندر رہے، اس سے بچے کو افیکٹ ہوتا ہے. پھر بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو دودھ پلانے کا مرحلہ، اس کو کھانا کھلانے کا مرحلہ، اس کو اگر ایک ماں بیٹھ کر ذکر میں اللہ کا نام لیتے ہوئے دودھ پلائے گی تو اس سے بچے کی تربیت پر اثر پڑتا ہے. بچے کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کے بنا کے کھلائے گی اللہ کا نام لے کے، اس سے اس کی تربیت پہ اثر پڑتا ہے. وہاں سے بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ وہ خود اس کے اندر ایک اللہ کی محبت پیدا کرے، اس سے باتیں کریں. ہماری بہت معذرت کے ساتھ لیکن ہماری ماؤں کے پاس وقت ہی نہیں ہے. ہم ان کے پاس آپس میں باتیں کرنے کے لیے وقت ہے، فون پہ گپ شپ مارنے کے لیے وقت ہے. یہ جو انفارچونیٹلی ایک ہمارے پاس ایک بلا آ چکی ہے، فونز اور انٹرنیٹ، گیجٹس، اس کے اوپر وقت گزارنے کے لیے وقت ہے. اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس. اس کو کتابوں کی محبت دلائے، اس کو کارٹونز کے حوالے نہ کر دے. آپ بالکل صحیح بات کی ہے. بچے کی تربیت ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے شروع ہوتی ہے، اور بہت حد تک، بہت آگے تک ماں اس کا پہلا اسکول رہتی ہے. ہم لوگ 3 سال کا ہوتا ہے بچہ اور اس کو ہم نرسری بھیج دیتے ہیں، اس کو کنڈر گارڈن بھیج دیتے ہیں، جبکہ یہ تو بچے کے ساتھ کھیلنے کودنے، اس کے ساتھ پیار محبت، اس کے ساتھ بانڈنگ کریٹ کرنے کا وقت ہوتا ہے.
تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے آپ نے کہا، لیکن اس کے لیے پہلے مائنڈ ٹرین ہو، اس کے بعد بچے ٹرین ہو انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہی ہمارا مقصد ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ اس آپ کے پروگرام کی وساطت سے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ یہ پیغام عام ہو، اور اس طرح کے انسٹیٹیوٹس بھی بنے جہاں پہ اس طرح کی ٹریننگز دی جائیں، ماؤں کو ٹریننگ دی جائے، ساسوں کو ٹریننگ دی جائے، ہسبینڈس کو ٹریننگ دی جائے، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، ایک جس سے معاشرہ بنتا ہے، انسانوں سے معاشرہ بنتا ہے، اور ہمارا دین انسان بنانے آیا ہے۔ یقین جانے اگر کوئی ایک ہم گول، ایک مقصد ہم دین کا بتائیں تو وہ انسان کو انسان بنانا ہے۔ وہ آپ نے شروع ایک شعر سے کیا تھا، اور میں بھی اختتام ایک شعر سے کرتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک شاعر نے کہا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، محنت بہت لگتی ہے، اخلاق کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، یہ ایک اوور نائٹ کام نہیں ہے، اس کے لیے ایک پورا سفر ہے۔ لیکن میں پلیز اللہ سے تعلق جوڑیں، نمازوں کا اہتمام کیا کریں۔ انسان کی جو اللہ نے روح بنائی ہے نا، اس کو ضرورت ہے، یہ نماز روح کی ضرورت ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن یقین جانے نماز روح کی غذا ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے دی ہے، جیسے ہم 3 وقت کھانا کھاتے ہیں یا زیادہ، روح کی غذا ہے۔ اللہ سے تعلق جوڑیں، جس طرح انہوں نے بھی بات کی کہ لوگ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں، اپنی حاجات کو اللہ سے طلب کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، داتا بھی ہیں، ہر چیز ہے۔ ہم پتہ نہیں کن کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو طلب کیا کریں، اور ساتھ میں اپنی اخلاقی روحانی تربیت کے اوپر خدا را بہت زور دیجیے۔ انشاءاللہ جتنا انسان اخلاق میں بڑھتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت اس بندے کے اندر آتی ہے، اور یہی پورے دین کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اللہ سے تعلق، اور پھر اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں سے ان کا خیال کرنا، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ ہمارے دین کا ایک نچوڑ ہے، ایک سمری ہے۔ اللہ کرے کہ کسی کو فائدہ ہوا ہو ساری بات۔ مفتی صاحب آپ کا بے حد شکریہ، بڑی ڈیٹیل، کنسائز اور ہر چیز کو کور کرتے ہوئے ہم نے گفتگو کی، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ، بہت پروڈکٹیو ڈسکشن رہی۔ کنکلوڈ اس پوائنٹ پہ کروں گی کہ تمام چیزیں جس کو بڑے اچھے سے مفتی صاحب نے ڈسکرائب کیا ہے، بات صرف ہے ریئلائزیشن کی، کہاں بھاگتے چلے جا رہے ہیں، کس چیز کی طرف ہم دوڑ لگا رہے ہیں۔ ایک دفعہ رکیں، پاز دے زندگی کو اور سوچیں۔ کووڈ-19 نے یہی سکھایا، ہمیشہ کہتے لائف اینڈ شو مسٹ گو آن، زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، لیکن ایک دفعہ ہم نے ہر چیز کو رکا ہوا دیکھا ہے۔ اس چیز کو ریئلائز کرنے کی کوشش کریں کہ جہاں پر ہم فار دا ٹائم بینگ ہے اس کا نام دنیا ہے۔ رکیں، اپنے آخرت جو آپ کے سامنے کھڑی اس کو ریئلائز کرنے کی کوشش کریں، مخلوق سے محبت کریں، اللہ کی بات مانیں، اللہ آپ کی بات ضرور مانے گا۔ آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن آپ کے لیے رکھیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔